अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। अमेरिका और ईरान की जंग बंदी 25 रोज से बरकरार। ट्रंप की जानिब से सीज फायर खत्म करके दोबारा हमला करने का इंदिया। मुखालफिन को दर्दनाक जवाब देंगे ईरान। मुज़ाकरात से मुतल्लिक मुखालफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न किया जाए ईरान। सफारती राबते और बातचीत का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा। पेंटागन सदर ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल और दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं कर रहा। अमेरिकी जरीदे का दावा। सेंटकॉम चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान के खिलाफ मुमकिना हमले के 3 ऑप्शन तैयार कर लिए। ईरान जंग से मुतल्लिक कांग्रेस से मंजूरी आज खत्म हो रही है। जंग 7 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। अमेरिकी इंतजामिया का दावा। क्या ट्रंप की ज़हनी हालत ठीक है? आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग पीट हेग्सेट को सख्त सवालात का सामना। और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और अमेरिकी नाकाबंदी से तेल की कीमतों में इजाफा। मशरक़ वस्ता की जंग से पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिका और ईरान में पाकिस्तान के तवस्सुत से होने वाली जंग बंदी 25 रोज से बरकरार है, जबकि जंग बंदी खत्म होने और जंग के मुकम्मल तौर पर खात्मे दोनों इम्कानात भी मौजूद हैं। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप को ईरान पर मुमकिना मुख्तसर और ताकतवर हमला करने के हवाले से हुक्काम ब्रीफ कर रहे थे, जबकि इसराइल के वज़ीर दिफा ने भी ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करने का वाज़ेह इशारा दिया है और जवाब में ईरान ने मुखालफिन को दर्दनाक जवाब देने का पैगाम भी दिया है। इसके साथ साथ वाशिंगटन और तेहरान के मुज़ाकरात से मुतल्लिक सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ये टेलीफोन पर हो रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए 18 घंटे का सफर नहीं कर सकते। इसके बरक्स ईरान के वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ पाकिस्तान की सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक मुखालफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न किया जाए और ना ही अमेरिका से मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखनी चाहिए और ना ही यह हकीकत पसंदाना मुआजना होगा। मुज़ाकरात का इनेकाद का फैसला होता है तो हम बाज़ाब्ता तौर पर सबको मतला कर देंगे। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ उनका कहना था कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद सफारती राबते और बातचीत का सिलसिला जारी है। हम फ्रीकैन के साथ इस मसले के हल के लिए फाल तौर पर मसरूफ़ हैं और एक मुज़ाकराती तस्फ़िये की उम्मीद भी रखते हैं। उधर ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और अमेरिका की जानिब से बैनुल-अक़वामी समंदर में ईरान की नाकाबंदी बरकरार है, जिसकी वजह से फ्रीकैन में बयानात और सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है, जिसमें जंगबंदी के खात्मे के खतरात भी बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जंगबंदी खत्म हुई, लेकिन शायद इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमेरिकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 40 ऐसे बयानात दे चुके हैं जो हमेशा उनके पिछले बयानात से मुख्तलिफ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर जंग का कोई पायदार और देर पा हल भी निकला है तो वो भी मादूम हो गया। बयानात की वजह से अब तक वो हल मुमकिन नहीं हो सका। अमेरिकी जरीदे अटलांटिक का दावा है कि पेंटागन मुमकिना तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल और दुरुस्त तस्वीर फराहम नहीं कर रहा और सदर को गुमराह किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस ने बंद कमरों में इजलास के दौरान 12 ये सवाल उठाया कि आया दिफाई इदारे की जानिब से दी गई ब्रीफिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी है भी या नहीं। उधर अमेरिकी मीडिया ने सेंटकॉम के सरबरा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हवाले से दावा किया है कि फौजी हुकाम ने सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप को ब्रीफिंग्स दी, जिसके मुताबिक अगर सदर दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू करने का फैसला करते हैं तो इसमें एक मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों की लहर शामिल हो सकती है। मुमकिना अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे शामिल हो सकते हैं और क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर दोबारा हमला करने के हवाले से अमेरिकी सदर के सामने 3 ऑप्शंस रखे गए, जिसमें पहला ऑप्शन आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ वाक़े पर छोटे जजीरों पर अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज की मुमकिना तैनाती है, जिसका मकसद इस अहम बहरी रस्ते को दोबारा खोलना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन खुसूसी दस्तों को अस्फहान के इलाके में भेजने का हो सकता है ताकि ईरान के 60% एनरिच यूरेनियम को हटाया जा सके। तीसरा ऑप्शन ईरान के खिलाफ शदीद अमेरिकी फ़ज़ाई और अस्करी हमले हैं। इसके अलावा पेंटागन जदीद हथियारों, जिनमें डार्क ईगल नामी हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हैं, को इस्तेमाल करने का भी सोच रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने जदीद मिसाइल खतरात के खिलाफ मौसर दिफाई सलाहियत से महरूमी का एतराफ़ भी किया है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियारों और जदीद क्रूज मिसाइल शामिल हैं। और जंगबंदी से मुमकिन खात्मे के पेश नज़र पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर का ये दावा सामने आया है कि दुनिया ने खित्ते में अमेरिका के अड्डों का अंजाम देख लिया है।
ہم آپ کے طیارے بردار جہازوں کی قسمت بھی دیکھ لیں گے۔ اگر واشنگٹن پر حملہ محدود بھی ہوا تاہم پھر بھی تہران خطے میں امریکی ٹھکانوں پر طویل اور دردناک حملوں سے جواب دے گا۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے فضائی دفاعی نظام کو جمعرات کو رات گئے چھوٹے طیاروں اور ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے فعال کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا ہے کہ دفاعی نظام نے گزشتہ روز تہران کے بعض علاقوں میں چھوٹے اور جاسوس ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا بیان سامنے آیا جس کے مطابق خلیج فارس کے ممالک میں امریکی موجودگی اور اس کے اڈے کے خاتمے میں عدم تحفظ کی سب سے بڑی وجہ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا اور خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جبکہ ٹرمپ کی جانب سے آبنہ ہرمز کو آبنہ ٹرمپ قرار دینے پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آبنہ ہرمز ہماری قومی شناخت کا حصہ ہے، اور امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دراصل فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے جو جنگ بندی کے باوجود جاری ہے۔ جبکہ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات نہ صرف حقائق کے منافی ہیں بلکہ خطے میں بھی غیر ضروری تنازعہ اور کشیدگی کو جنم دیتے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی کے ادارے IAEA کا کہنا ہے کہ ایران کے انتہائی انرچ یورینیم کا ایک بہت بڑا حصہ جو جون 2025 میں اصفہان میں ذخیرہ کیا گیا تھا وہ تب سے وہیں پر موجود ہے۔ ادھر رائٹرز کے مطابق سپریم لیڈر علی خامنئی کی شہادت نے ایک فرد کی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا اور اب کوئی فیصلہ ساز باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے پاسداران انقلاب گارڈز نے جنگی اختیارات سنبھال لیے ہیں، جس کی وجہ سے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا کردار کمزور ہو گیا ہے۔ ایران جنگ سے متعلق کانگریس سے منظوری آج 1 مئی کو ختم ہو رہی ہے، تاہم اس سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جنگ تو 7 اپریل کو ہی ختم ہو گئی تھی، اس لیے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور امریکی سینٹ ایران جنگ کے خلاف اب تک 6 بار قراردادیں مسترد کر چکی ہے۔ 30 اپریل کو امریکی سینٹ میں وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ جنگ بندی نے مؤثر طریقے سے جنگ کو روک دیا۔ انتظامیہ نے اب تک 1973 کے قوانین کے تحت 60 دنوں سے زیادہ کی فوجی کارروائی نہیں کی، اور اسے فوجی کارروائی کے لیے کانگریس سے باضابطہ منظوری حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے ایک روز پہلے کانگریس کی آرمرڈ سروسز کمیٹی میں 6 گھنٹے کی طویل اجلاس میں متوقع $1.5 کھرب کے دفاعی بجٹ کی تفصیلات دیتے ہوئے وزیر جنگ نے اراکین کو بتایا کہ ایران جنگ میں اب تک امریکہ کے $25 ارب خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ جنگ اور حالیہ برسوں میں دیگر فوجی تنازعات کے حوالے سے نتیجے میں استعمال ہونے والا امریکی اسلحہ اور اس کے ذخائر کی بحالی میں چند مہینوں سے لے کر کئی برس لگ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ڈیموکریٹک رکن کانگریس سیتھ مولن نے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ سے سوال کیا کہ آیا انہوں نے صدر کو ایران پر حملہ شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ہیگزٹ نے جواب دیا کہ امریکی صدر کو ہر ممکنہ زاویے سے صورتحال سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے گفتگو کا رخ جوہری ہتھیاروں کی طرف موڑتے ہوئے کمیٹی سے کہا کہ وہ تصور کریں کہ اگر ایران کے پاس اس وقت جوہری بم ہوتا تو دنیا کی صورتحال کیسی ہوتی۔ بولٹن نے براہ راست سوال کیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے۔ ہیگزٹ نے کہا کہ بالکل، اور دعویٰ کیا کہ میدان جنگ میں یہ ایک حیران کن فوجی کامیابی ثابت ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس جان نے بھی پوچھا کہ آپ جنگ کے پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بولتے آئے ہیں اور صدر بھی یہی کرتے آئے ہیں۔ کانگریس کی خاتون رکن نے پیٹ ہیگزٹ سے سوال کرتے ہوئے اور مکالمہ کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ذہنی حالت ٹھیک ہے۔ ادھر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے آبنہ ہرمز میں آمد و رفت بحال کرنے کے لیے بین الاقوامی اتحاد بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس منصوبے کو میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی سفارتکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دیگر ممالک کو اس اتحاد میں شامل ہونے پر آمادہ کریں گے۔ خلیج فارس کی ایک اہم ترین گزرگاہ کی بندش پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش کی قیمت پوری انسانیت ادا کر رہی ہے اور اس سے عالمی معیشت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جہاز خیرپور کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش اور اوپیک سے متحدہ عرب امارات کی علیحدگی کے اعلان کے بعد تیل کی عالمی منڈیوں میں بھونچال آ گیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ایک موقع پر فی بیرل $126 پر پہنچ گیا، جو 2022 کے بعد بلند ترین سطح ہے اور جو اب $111 اور $112 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ WTI اور دبئی کروڈ $106 بیرل کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے امریکہ بھی متاثر ہوا اور امریکہ میں پیٹرول کی اوسط قیمت 8 سینٹ اضافے کے بعد $4.30 فی گیلن ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی اوسط قیمت $5.50 فی گیلن پر پہنچ گئی۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پیٹرول $6 فی گیلن سے بھی اوپر فروخت ہو رہا ہے، جس سے مہنگائی اور معاشی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یو اے ای میں بھی ایران جنگ کے بعد پیٹرول کی قیمت 8% اضافہ ہوا اور سپر میں 98%۔ پیٹرول کی نئی قیمت 3.66 درہم فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 278 روپے بنتی ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 51 پیسے کا اضافہ کیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 19 روپے 39 پیسے اضافہ کر دیا گیا اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمتیں 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 3 روپے 88 پیسے کم کر دی گئی، جبکہ ڈیزل پر فی لیٹر 28 روپے 59 پیسے لیوی عائد کر دی گئی ہے، جو پہلے صفر تھی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں کے نظام میں ایک بڑا تضاد ہے، جس کی وجہ سے مقامی ریفائنریز کے لیے غیر معمولی منافع اور صارفین پر مسلسل مالی بوجھ کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے باوجود حکومت نے موٹر سائیکل سواروں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع دینے کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ سپر ٹیکس کو نافذ بھی کرنے کے بعد آئینی اور قانونی قرار دیا گیا ہے۔ ادھر وزارت خزانہ نے ملک میں مہنگائی کی شرح 8 سے 9% کے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق توانائی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی سمیت دیگر معاشی اشاروں کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے، جبکہ جولائی سے مارچ میں ترسیلات زر، درآمدات میں اضافہ، برآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہوگی، اور ماہرین کے مطابق اگر تیل کی بلند قیمتیں برقرار رہتی ہیں تو مہنگائی میں 2 سے 4% یا اس سے زائد اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ غذائی مہنگائی خاص طور پر شدید اضافے کے لیے زیادہ حساس سمجھی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جی، ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور اب آج کل سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان کے، بڑے ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت شکریہ مفتاح بھائی وقت دینے کے لیے۔ مفتاح بھائی، سمجھنا آپ سے یہ ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ایران کانفلکٹ، اب تک 6 دفعہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور پیٹرول کی اب جو نئی قیمت ہے وہ 399 روپے پہ چلی گئی ہے، اور اسی طرح 19 روپے اضافہ اس میں ہوا ہے، اور نئی قیمت جو ڈیزل کی بھی ہے وہ بھی 399 روپے 58 پیسے پہ چلے گئی ہے، اور پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں 3 روپے انہوں نے کم کیا ہے۔ اور آپ سے سمجھنا اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں جولائی سے نصف اپریل تک 1234 ارب روپے آلریڈی اکٹھا کر چکی ہے، اور وہ جو ہدف اس نے اس کا تعین کیا تھا وہ تقریباً آلموسٹ پورا ہو چکا ہے۔ تو کیا اس میں کوئی ریلیف دیا جا سکتا تھا، یا یہ جو پیٹرن ہے اس میں کیا مزید کوشن ہونے چاہیے؟ آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں مفتاح بھائی؟ دیکھیے، حکومت جو ہے وہ 7 مارچ سے جب بھی قیمتیں بڑھاتی ہے یا کمپنی کرتی بڑھاتی ہے، تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فضول انہوں نے بینیفٹ دے دیا اور عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ جب 55 روپے بڑھائے تھے، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ 55 روپے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے بڑھانا ہی تھا تو صرف ٹیکس بڑھا لیتے ایک ہفتے کے لیے، شارٹیج نہ ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے ریفائنریز کو بہت زیادہ نفع دیا لوگوں کے کاسٹ کے اوپر، ڈیزل کے اندر۔ ہم جیسے لوگ بولتے رہے، پہلے ہمیں تانے دیتے رہے، لیکن بعد میں وہی کیا جو ہم نے کہا تھا۔ اب اس وقت جو ہے یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ 1 لیٹر پیٹرول پہ 120 روپے سے زائد ٹیکس لے رہی ہے آپ سے۔ 103 روپے لیوی قیمت میں لے رہی ہے، 3.5 روپے، اور اس کے بعد کسٹم ڈیوٹی وغیرہ جو ہے وہ لیتی ہے، تو وہ آپ کو 120 روپے آپ سے پیٹرول پہ ٹیکس لے رہی ہے ہر لیٹر پہ، اور ہر لیٹر ڈیزل پہ آپ سے 60 روپے ٹیکس لے رہی ہے۔ اس ہفتے بھی حکومت نے جو ہے وہ 29 روپے ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگا دیا، لیوی لگا دی، جو نہیں تھی صفر تھی وہ 29 روپے لگا دی، اور ساتھ ساتھ ڈیزل کے اوپر 30 روپے تک کی یا 32 روپے تک کی کسٹم ڈیوٹی بھی ہے۔ ٹھیک۔ تو حکومت ایک طرف جب آپ سے یہ کہتی ہے کہ ہم بڑی کفایت شاری کر رہے ہیں، ہم آسٹیرٹی کر رہے ہیں، ہم کو عوام کا درد ہے، بس روتے نہیں ہیں، بلبلاتے نہیں ہیں ٹی وی پہ، ورنہ جو تقاریر کرتے ہیں وزیر اور وزیر اعظم صاحب، وہ تو اسی طرح کی باتیں نوید دیتے ہیں کہ ہم تو بلبلا رہے ہیں حکومت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ لیکن جب بھی دیکھا گیا ہے کہ بوجھ تو آپ نے عوام کے اوپر ہی پاس آن کیا ہے نا، حکومت کے اوپر تو کوئی چیز پاس آن نہیں کی۔ آپ نے بڑی باتیں کری تھی آسٹیرٹی کی کہ ہم آسٹیرٹی کریں گے، ہمیں بتایا جائے نا کہ کتنے پیسے بچائیں شہباز صاحب نے آسٹیرٹی کر کے۔ ہمیں بتائیں نا کہ کوئی وزیر ایسے ہیں جو کارپول کر رہے ہیں، جو 2 وزیر ایک گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہوں، جب جمعے کی رات کو یہ اپنے اپنے گھروں پہ تشریف لے جاتے ہیں لاہور یا دیگر جگہوں پہ، تو کیا یہ یہ جو اپنی گاڑیوں میں اکیلے نہیں جا رہے ہوتے، یہ پراڈو میں اور لینڈ کروزروں میں؟
جب بیوروکریٹ سینئر جب جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر جمعے کے دن، تو کیا پراڈو اور لینڈ کروزر میں اکیلے نہیں جا رہے ہوتے؟ منڈے کے دن صبح جب آ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 60% پیٹرول بچائیں گے. تو بتایا جائے کہ بھائی حکومت کی جو اسکیم ہے جس میں کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، بڑی باتیں ہوئی ہیں، تقاریر ہوئی ہیں، تو حکومت نے جو آسٹیرٹی میجر کیا اس کے اندر کتنے پیٹرول انہوں نے بچا لیا، کتنا پہلے خرچ کرتے تھے اب کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ نمبر دے دیں ہم کو تو ہم کو پتہ چلے گا. پتہ یہ چلی آپ کو کہ اس مئی کے مہینے میں بھی، جس مہینے میں اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہوں، حکومت نے 180 ارب روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے پاکستانی عوام سے. ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جب حکومت بات کرے یا شہباز صاحب بات کریں آسٹیرٹی کے، بھائی اس مہینے بھی آپ پیٹرول اور ڈیزل پہ ٹیکس لگا کے 180 ارب روپیہ پاکستانی عوام سے لیں گے. ٹھیک. دوسرا مفتاح بھائی، جو قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں 3 ممکنہ منظرنامے جو پیش کیے گئے، میں چاہوں گا ان پہ بھی آپ اپنا رد عمل دیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت پر 51 دنوں کی جنگ کا جو سالانہ اثر ہے وہ 10 سے 14 بلین ڈالر کے درمیان تھا. اس میں تیل کی درآمدات پر ماہانہ 334 جو ملین ڈالر کا اضافہ رہا. ایک تو یہ، اور ترسیلات زر جو ہیں ان میں 333 ملین ڈالر کی جو ہے وہ کمی دیکھی گئی. ایک منظرنامہ یہ. دوسرا منظرنامہ کہتا ہے کہ اگر یہ جنگ 3 ماہ تک جاری رہی تو یہ سالانہ اضافہ جو ہے 24 سے 32 ارب ڈالر کی حد کراس کرے گا، اور پھر اس کو پورا انہوں نے ڈیٹیل ایکسپلین کیا. تیسرا منظرنامہ وہ یہ ہے کہ جس میں عالمی منظرنامہ اگر بہت شدت سے مزید بدلتا ہے اور اس میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 150 ڈالر فی بیرل تک جاتی ہے، تو پاکستان کی معیشت کو سالانہ طور پر 50 سے 68 ارب ڈالر کا نقصان پہنچے گا، اور اس سنگین صورتحال میں ماہانہ طور پر 5.7 ارب ڈالر جو ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اور یہ پوری ڈیٹیل انہوں نے پھر بتائی ہے کہ ترسیلات زر کتنا ہوگا، باقی ساری چیزیں کتنی ہوں گی. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا رد عمل لازمی آ جائے. دیکھیے، جنگ ہو جانے میں حکومت کی قصور نہیں ہے، حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے. دنیا بھر میں تیل مہنگا ہو گیا، اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دنیا بھر میں برآمدات پاکستان کی کم ہوں گی، یہ بات بھی درست ہے. فریٹ کے مد میں ہم کو 1-8 بلین ڈالرز تک کا نقصان ہو سکتا ہے برآمدات میں، یہ بات بھی درست ہے. جو گیس کی شارٹیج ہے وہ بھی ہوگی، اور ہماری جو ترسیلات زر ہیں اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. یہ باتیں ساری حکومت کی صحیح ہیں. ٹھیک. ہوگا یہ بھائی فہد بھائی کہ جب آپ کے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو ایک عام پاکستانی یہ کرتا ہے کہ وہ، کیونکہ اس کا خرچہ پیٹرول کی طرف زیادہ چلے جاتا ہے، بجلی کی طرف زیادہ چلے جاتا ہے، گیس کے بل زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بچت کر لیتے ہیں. آپ تھوڑی گاڑی کم چلاتے ہیں، تھوڑا ریسٹورینٹ میں کم جا کے کھانا کھائیں گے، یا باہر تھوڑا کم سیر سپاٹے کے لیے جائیں گے، بچوں کو کم الاؤنس دیں گے، کوئی کھلونا لینا ہوگا. یا اگر خاص طور پہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے کپڑے نہیں خریدتی ہیں بچوں کے لیے، اور مطلب بہت سارے خود مائیں جو ہیں سیکریفائز کرتی ہیں، باپ بھی سیکریفائز کرتے ہیں کہ بھائی بچے کا یونیفارم خرید لیں گے، خود پھٹا ہوا کپڑا پہن لیں گے سلاوا. اب جب ہم کفایت شاری کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں پاکستان میں اکراس دا بورڈ، امیر سے لے کے غریب تک سارے لوگ کرتے ہیں، تو حکومت کو بھی یہ کرنی چاہیے نا. دیکھیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کتنا عرصہ جنگ چلے گی. ہماری کوششیں ہیں کہ سفارتی سطح پہ بہت اچھی کوششیں ہیں، ہم سارے پاکستان اس کو سہراتا ہے. فیلڈ مارشل کو بھی مبارکباد ہے اور پرائم منسٹر کو بھی مبارکباد ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم جنگ کو اب ظاہر ہے اپنی مرضی سے نہیں روک سکتے، تو لیکن ہم اپنے اوپر اس کا ایفیکٹ کم کرنے کے لیے، عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب کو صرف تقاریر نہیں کرنی چاہیے اور اچھے کلمات سے آگے نکلنا ہوگا. یہ حکومت وہ ہے 15 سال سے ہمارے حکمران جو NFC ایوارڈ نہیں کر سکے، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ NFC ایوارڈ میں نہیں مان رہی، جس کے تحت آپ وفاق کو کنگال کرتے ہیں، لوگوں کو ٹیکس لے لے کے کنگال کرتے ہیں، اور صوبوں کو پیسے بھر رہے ہیں کہ کوئی صوبہ جا کے جہاز خرید لیتا ہے، کوئی صوبہ جو ہے وہ واٹر پائپ لائن کا K4 کا پروجیکٹ جو ہے وہ 40 ارب سے 400 ارب روپے کر دیتا ہے کاسٹ، پتہ نہیں، اور وہ بھی فنش نہیں کرتا. تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستانی اتنی تکلیف میں ہیں، دنیا کے اندر حالات برے ہو گئے، تو آپ اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ تھوڑا ٹیکس کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ٹیکس ٹارگٹ پورے کر لیں. کچھ بھی کوشش کر رہی ہے کہ یار یہاں سے ڈیزل کے اوپر آپ ذرا سا ڈیزل کے اندر کمی ہے، آپ نے 29 روپے جو ہے وہ ڈیزل میں ٹیکس بڑھا دیا. پیٹرول کے اوپر آپ نے مطلب ہر جگہ پہ آپ نے پیٹرول کے اوپر 80 روپے کی IMF سے بات تھی، اس وقت آپ کا 106 روپے 104 روپے اس کے اوپر ٹیکس ہے. تو آپ نے ہر جگہ اگر ٹیکس ہی لینا ہے، اپنے اخراجات کم نہیں کرنے، صرف بہانے کرنے ہیں، تو پھر کیسے آسٹیرٹی ہوگی؟ اچھا کیسے مفتاح بھائی، ایک بات اور میں سمجھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ رات گئے تک پیٹرول کی لمبی لائنز جب لگی تھیں تو اس میں بہت بڑے پیمانے پہ لگژری گاڑیاں بھی اس لائن میں لگی دکھائی دیں. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے
لوگوں کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے یا بیہیو کرنا چاہیے، یا گورنمنٹ کو کس طریقے سے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ آپ دونوں صورتوں میں گائیڈ کر دیں پلیز۔ دیکھیے پاکستان کا یہ ایک المیہ ہے کہ جو موٹر سائیکل والا ہونڈا 70 چلا رہا ہے، جس کے پاس جو اس کی جمع پونجی موٹر سائیکل ہے اور 50,000 روپے کی اس کی سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل کی قیمت ہے، وہ بیچارہ 1 لیٹر سے زیادہ نہیں بھروا سکتا، اور اس کے پاس وہ دیہڑی دار ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک لینڈ کروزر والا جا کے 50 لیٹر بھروا لیتا ہے۔ اس کے بعد پیٹرول پمپ والا 1 لاکھ لیٹر نیچے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنی والا جو ہوتا ہے وہ 4 لاکھ 6 لاکھ لیٹر رکھ کے اپنے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اوگرا ہوئی یا وفاقی کی جو وزارتیں ہیں، اس کے اوپر ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل والے سوری وہ پیٹرول پمپ والے کو بیچے کہ تم یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے ہو 1 لاکھ لیٹر کی جو تم مہنگا بیچو گے رات سے صبح سے۔ تو یہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جن کو آپ کہہ سے چاہیے اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہ ذخیرہ اندوزی کریں اور یہ صبح سے آپ جو ہے وہ مہنگا پیٹرول بیچیں، لیکن ہمارے ہاں تو اس نے کاروبار بنا ہوا ہے۔ لوگ کروڑوں نہیں میرے بھائی، لوگ فہد بھائی اربوں روپے کما چکے ہیں اس پچھلے مہینے میں ذخیرہ اندوزی کر کے، لیکن حکومت نے ایک آدمی کا چالان نہیں کیا۔ آپ موٹر وے پہ 102 کے اوپر اسپیڈ پہ چلے جائیں گے، آپ کا چالان ہو جائے گا 2,500 روپے کی، پولیس والا اسی وقت آپ سے پرچی لے لے گا۔ لیکن آپ ذخیرہ اندوزی اربوں کی کر لیں، ریفائنریاں خربوں کما لیں، اربوں کما لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹھیک، آخری بات مفتاح بھائی، علی پرویز ملک صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ تیل کا کوئی اسٹریٹجک ریزرو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کمرشل ریزرو پر چلتے ہیں، اور جو اسٹریٹجک ریزرو ہے اس کے بنانے کے لیے سینکڑوں ڈالر یعنی کافی لمبا چوڑا بجٹ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ اس سٹیٹمنٹ نے بھی کچھ پینک میں اضافہ کیا اکثر لوگوں میں، بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس پہ بڑا رد عمل دیا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ لکھا بھی، تو اس پہ گائیڈ کیجئے اسٹریٹجک ریزرو کتنا ہونا چاہیے اور اب تک کیوں اس کی پالیسی نہیں بنی، اور کیوں اس پر کسی بھی گورنمنٹ نے اس پہ کام نہیں کیا، کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تو سویلین گورنمنٹ نے ایک سویلین ریزرو رکھا ہوا ہے جو 21 دن کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اکثر زیادہ پیسے دے دیتے ہیں کمپنیز کو، تو 21 دن پریکٹیکلی ہے، لیکن 28-29 دن کا ہوتا ہے پیٹرولیم اور ڈیزل کا ریزرو۔ کبھی کبھی اس کے علاوہ ریفائنری کا اور بھی کروڈ آئل پڑا ہوتا ہے، تو پاکستان کے اندر کمرشل ریزرو ٹھیک ہے۔ اسٹریٹجک ریزرو جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمارے اسٹریٹجک اداروں کے پاس بھی ہوتا ہے، جس کی ٹی وی پہ بات نہیں ہوتی ہے، اور صحیح میرے خیال سے ٹھیک ہے کہ وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے ریزرو رکھے ہوتے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ سارا صرف پیٹرولیم وزارت پہ انحصار کریں گے یا پی ایس او پہ انحصار کریں گے۔ بہت میرے شکریہ خیال سے جی ان کے مفتاح پاس بھی اسماعیل کچھ صاحب جی، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان، سابق وزیر خزانہ، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔ پروگرام میں شارٹ بریک ایک شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسی حوالے سے منیر اکرم صاحب جی، سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر ایک تو بہت ساری پکچر ہے نا جو جریدے چھاپتے ہیں یا میڈیا پکچر دکھاتا ہے، سر آپ کا تجربہ اور آپ جس طریقے سے جنگ کو ٹریک کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک کیا دوبارہ خطرہ موجود ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر دے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معدوم ہو گیا، اب یہ کسی ڈیل پر، چاہے اس میں کچھ وقت لگ جائے، کسی ڈیل پر آ کر معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ آپ کا ذاتی سر انالیسس میں اس پہ چاہ رہا ہوں۔ جی میری نظر میں دونوں طرف چاہتے ہیں کہ کچھ معاہدہ ہو جائے، پر اب دونوں طرف سے بہت سخت قسم کی بیانات آ رہے ہیں، اور اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اختلاف ابھی تک بہت ہے کچھ مسئلوں پر، ہورموز کے مسئلے پر اور نیوکلیر مسئلے پہ شاید، تو اس وجہ سے امکان ضرور ہے کہ اگر فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے دونوں طرف تو پھر کچھ واپس جنگ چھڑ سکتی ہے۔ وہ جیسے امریکنوں نے کہا ہے ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل، پر میرے خیال میں ابھی تک سفارت کاری جاری ہے اور ہماری کوششیں بھی جاری ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں ہوپ فلی۔ منیر اکرم صاحب، آپ کے خیال میں جب ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا تھا اس وقت میں اور آج کے ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ میں آپ کیا بنیادی فرق دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کیا فرق پڑا ہوگا وہاں کے حالات دیکھ کر؟ جیسے آرمڈ کمیٹی کے سامنے وزیر جنگ ان کے جب پیش ہوتے ہیں تو کس حد تک
انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کس حد تک سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، پھر جو سرویز آ رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، پھر انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بڑھنا ہے، پھر انہوں نے چین کے وزٹ کی طرف بڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ اسی جگہ کھڑی ہے جہاں وہ ایران پر حملے کے وقت کھڑی تھی، یا کوئی بنیادی کچھ فرق آیا ان میں؟ یہ فرق تو بہت آیا ہے جی. پہلی چیز تو یہ ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے جو ان کی آبجیکٹیوز تھی وہ حاصل نہیں کر پائے. رجیم چینج نہیں ہوا، ایران کی میسائل اور ڈرون طاقت ابھی تک موجود ہے، اور اوپر سے انہوں نے ہرمز کو بند کر دیا ہے. یہاں ٹرمپ یہ جنگ کے خلاف اختلاف بہت ہے، اپوزیشن بہت بڑھ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، پر اب ٹرمپ صاحب نے بھی تو یہ دکھانا ہے کہ یہ جنگ ہم نے شروع کی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. کچھ نتیجہ دکھانا چاہتے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی نتیجہ اب تک مذاکرات کے تحت تو وہ نہیں دکھا سکتے ہیں، نیوکلیئر پہ نہ ہرمز کے اوپر. تو اس لیے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور جب فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے تو پھر اس وقت بہت یعنی کہ ڈیسپریٹ قسم کے آپشنز آ جاتی ہیں سامنے. تو ابھی بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ملٹری آپشنز بھی پیش کیے گئے ہیں. تو وہ دونوں طرف سوچ ہے، پر میری نظر میں اگر کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے تو وہ لے لیں گے، پر اختلاف بہت ہے دونوں فریقین کے درمیان. ٹھیک. اچھا منیر اکرم صاحب، جو ترجمان ہیں ایران کے، ان کا کہنا ہے، اسماعیل بقائی صاحب کا، کہ جو اکلوتا ثالث ہے وہ صرف پاکستان ہے. باقی دوست ممالک نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ہم اویلیبل ہیں، لیکن اکلوتا ثالث پاکستان ہے. دوسرا، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی سفارتی طور پر ابھی بھی بیک ڈور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، یا جیسا ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کرنی ہے ایرانیوں نے تو ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر لیں. یہ تو جتنے بھی سفارتکاری کو سمجھتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسچرنگ ہے. سبسٹنس کیا ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ سبسٹنس یہی ہے، اور میری نظر میں ضروری ہے جو ہماری کوششیں، سفارتی کوششیں جو ہیں، میڈیٹری ایفرٹس جو ہیں، وہ جاری ہیں میرے خیال میں، اور جاری رہیں گی. کیونکہ اب ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ واپس شروع ہو، اور پوری ہم نے کوشش کی ہے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ آپس میں کوئی معاہدہ ہو جائے اور سیز فائر کو مکمل کیا جائے. یہ ڈبل بلاکیڈ جو ہے اس کو ہٹایا جائے، اور مذاکرات آگے بڑھیں نیوکلیئر اور باقی جو مسئلے ہیں ان کے اوپر. تو ہماری کوشش تو میرے خیال میں جاری ہے، وہ لاسٹ منٹ تک جاری رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، یہ منیر اکرم صاحب، جو امریکی جریدہ ہے دی اٹلانٹک، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ ممکنہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل اور درست تصویر فراہم نہیں کر رہا. اور اس کا انہوں نے پھر اس کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کے لیے کہا کہ جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے بند کمروں میں بار بار یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو بریفنگز آپ دے رہے ہیں یہ درست پکچر نہیں لگتی، اس میں بہت سارے لیکوناز ہیں، بہت ساری چیزیں. اس طرح کی جو رپورٹنگ ہے اور اس کا جو نیٹ رزلٹ آپ نے دیکھا، وہ بھی امریکہ کو یہی فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہاں کے عوام بھی یہی پوچھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے جو امریکہ کو فیس کرنی پڑی، خاص طور پر صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کو؟ جی، مجھے کوئی اندرونی خبر تو نہیں ہے، یہ اسپیکولیشن ہی ہے کہ اندرونی بریفنگز میں کیا کہا گیا ہے، نہیں کہا گیا ہے، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا. پر یہ صحیح ہے کہ ان کے ٹرمپ انتظامیات کے سامنے بہت ساری یعنی مشکل آپشنز ہیں. جنگ کا آپشن بھی مشکل ہے، جو اگر کچھ معاہدہ ہوتا ہے جس میں ان کو کچھ ملتا نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ جنگ سے کیا پایا انہوں نے، تو وہ بھی مشکل ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ سب آپشنز دیکھ رہے ہیں، وہ اب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ جی کیا کرنا چاہیے. اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں. دوسرا، جو امریکی میڈیا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ
ضرور ادھر کے سپریم لیڈر ہیں اس وقت، مگر حکم دینے کی بجائے وہ صرف منظوری دیتے ہیں، جو بھی پاسداران انقلاب ان سے انہیں ان پٹ دیتی ہے اس پہ ہاں نہ کی بات صورتحال ہے. پوری جو اتھارٹی کے ساتھ کنٹرول تھا وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں. یہ پکچر وہاں دکھائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو اس سٹیج پر کوئی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یا جو پالیسی وہ لے کر کیری کر رہا ہے وہی ٹھیک پالیسیز ہیں اور اسی پہ سٹینڈ کرنا چاہیے اسے؟ جی دیکھیں، اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے تو پھر تو کوئی لچک دکھانی پڑے گی نا. ٹرو. اس کے بغیر، کمپرومائز کے بغیر تو معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس کا ڈیفینیشن معاہدہ کا یہی ہے کہ دونوں طرف کوئی اپنی فلیکسیبلٹی دکھائیں. اب اس میں کیا مسئلے ہیں کھڑے ہوئے اس وقت، وہ صرف ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں. اندرونی تو نہیں معلوم ہے ہمیں کہ جو مسئلے جو پھنس گئے ہیں وہ کس طرح سے، کس مسئلوں پہ بات اٹک گئی ہے. میری نظر میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو کہ ہرمز کا جو کھولنے کے لیے ایران نے کہا ہے ہماری مینجمنٹ ہوگی، تو وہ مینجمنٹ کیا ہوگی، کس قسم کی ہوگی، اس پہ اعتراض ہوگا. تو ایک وہ شاید سوال کھڑا ہو. دوسرا، یہ نیوکلیئر کے اوپر امریکہ ضرور چاہتا ہوگا کہ کچھ اس سیز فائر کے اور بلوکیڈ کے ہٹانے کا جو معاہدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کچھ ہمیں کمٹمنٹس دے دے نیوکلیئر ایشو کے اوپر. اور وہ ایران کہہ رہا کہ وہ بعد میں مذاکرات کریں گے. تو شاید یہ سیکوینسنگ کا مسئلہ بھی آ گیا ہے سامنے. یہ صرف ہماری اسیسمنٹ ہے، اسپیکولیشن ہے. اندرونی ایکچوئل جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو نہیں پتا ہے ابھی ہمیں. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ. بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب جی دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. جنرل صاحب، ابھی آپ کی دانش میں یہ جنگ بندی جو ہے یہ مستقل جنگ بندی ہی سمجھا جائے، یا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس آپشن پہ جا سکتا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے؟ آپ کی دانش میں آپ نے جو کیلکولیشن کر رکھی ہے، میں فقط وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی فہد بھائی، ملیٹریلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیر از نو اسٹریٹجک تھاٹ اگر لگائی جائے یا ملٹری تھنکنگ سے سوچا جائے تو اس وقت ملٹری اپلیکیشن کے بارے میں دونوں اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس نے چیک میٹ نہیں دیا، نہ ایران کو ملا ہے نہ امریکہ کو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ مل سکا ہے. ٹھیک. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ ملٹری کو لے کر آ رہے تھے اور یہ میس کر رہے تھے یہاں پہ زیادہ فورسز لا رہے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وٹکاف سے پوچھا کہ یہ ایران ابھی تک کیوں نہیں مان رہا ہماری، اتنا میں فورسز لے آیا ہوں، اس کو نظر نہیں آ رہا. ایک چیز کو یاد رکھیے. اچھا، وہ مس کیلکولیشن تھوڑی سی، بہت ساری چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں، ہسٹری کی، کلچر کی، اسپرٹ آف کربلا کی. ایک اور چیز یہ جو نان مسلمز کہہ لیں یا جو مسلمان کے خلاف یا جینون جو مسلمانوں کے خلاف، اور پاکستان کا بھی کانٹیکسٹ ایسا ہی اور ایران کا بھی ایسا ہے، یہ ایک مس کیلکولیٹ کر جاتے ہیں. فاضل صاحب، میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ موت کا جو خوف ہے نا، یہ مسلمانوں کے اندر اتنا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں کہ یار مر جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، جو بھی ہے. پھر ڈیفائنس پہ جب آتے ہیں تو پھر ڈیفائنس میں چلے جاتے ہیں. خیر اینی ویز، وہ ملٹری کی انہوں نے اچیو نہیں کر سکے. ایران بھی ملٹریلی ہاریزنٹل ایکسپینشن ہی کر سکتا ہے. نتیجہ تو وہ ڈائلاگ سے ہی چاہتے ہیں، لیکن دونوں پالیسی، امریکہ کی جو خواہش ہے کہ پالیسی کیپچولیشن ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوگی. اور اس وار کی وجہ سے اب یہ جو نیا ایک آسپیکٹ بیچ میں آ گیا ہرمز کا، جس کے بارے میں ایران نے پہلے کبھی اس کو یوٹیلائز نہیں کیا، پراؤبلی اس نے اور تھوڑا سا کمپلیکیٹ ضرور کیا ہے. لیکن امریکہ، پاکستان کی جو ایفرٹ ہے وہ چل رہی ہے. نیو پرپوزل جو تھرسڈے کو بھیجی گئی ہے، دیٹ از آلریڈی ود امریکہ، وہ اس کو ریویو کریں گے. علی مجتبیٰ صاحب کی جو ٹویٹ یا ان کی جو بات چیت ہوئی ہے، جو ایڈریس سامنے آیا، اس کے مطابق تو انہوں نے میرے خیال میں 3 چیزوں پہ بڑا سٹینڈ لینے کا ایک اشارہ کر دیا ہے: نیوکلیئر، میزلز اینڈ ہرمز. اور ہرمز کا وہ کوئی نیا آرکیٹیکچر اسی سے کرافٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سیڈ کرتے ہیں کوئی چیز نیوکلیئر کے اوپر، تو پھر جو اکنامک گین ہم نے لینا ہے، نہ صرف فروزن ایسٹس بلکہ ہرمز کو فار ایور
اس کو استعمال کیا جائے. آلدو یہ پورے ریجنل آرکیٹیکچر کے اندر ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی، تو اٹ از ناٹ پاسبل فار ایران اونلی کہ وہ، ورنہ تو ایک نیو نارم سیٹ ہو جائے گا اور یہ پھر باقی بھی اپ سیٹ ہوگی دنیا. پرپوزلز آر ود دیم، ملیٹرلی اسٹریٹجیکلی تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اسکلیشن لیڈر پہ اوپر گئے دین وی ہیو اے ویری ویری سیریس سچویشن. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ 4 دن کی 5 دن کی جو سیز فائر کو مینٹین رکھ رہے ہیں، یہ اس چیز کا اشارہ ہی ہے. ورنہ دیکھیں نا آج تو بہت 3-4 دن کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ رکھیں گے جی، اس کے بعد ایک تو وہ کورجن کر رہے ہیں بلاکڈ سے ہی. اچھا ایک چیز کوئکلی کہہ رہا ہوں کہ وار تو جاری ہے، یہ جو بلاکڈز ہے نا جی، بائی ایران اینڈ بائی امریکہ، دونوں نے ایکٹ آف وار کیا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا. کیا پہلے امریکہ نے شروع کیا، دے میڈ دس مسٹیک ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر انہوں نے ڈائلاگ سے نکالنا تھا تو آپ پھر اگر جو ملٹری سے پالیسی کیپچولیشن ایران کی نہیں کر سکے تو پھر کوشش نہ کریں کہ آپ ڈائلاگز اور اپنی ٹویٹ سے اور اپنے پرابلم یہ آ جاتی ہے جب آپ نے ڈومیسٹک آڈینس کو اور ڈومیسٹک ہارڈ لائنرز کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں وار کے اندر. اچھا جنرل صاحب، جو اپڈیٹ بھی ہے، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سفارتکاری جو ہے وہ بیک ڈور جو چینل ہے وہ چل رہا ہے. الجزیرہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ لیٹسٹ جو کچھ مسودے ہیں، کچھ تجاویز ہیں، وہ پاکستان کے ذریعے شیئر بھی کی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کچھ اس پہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے یا یہ ٹائم لگے گا؟ چونکہ پوری ورلڈ جو ہے وہ چوک ہے اکانومی کو لے کر، معیشت کو لے کر. اس تناظر میں بھی میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے. جی بالکل، میں اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ تھرسڈے کو جو بھیجی گئی ہیں ڈے بیفور، وہ پاکستان کی طرف سے گئی ہیں اور ایران کی طرف سے پاکستان کے تھرو ہی گئی ہیں اور پروسیس از آن. اور شاید پروسیسز میں جو بیک ڈور ہیں ہمارے اندازے اور اطلاعات کے مطابق، وہاں پہ زیادہ برج ہوا ہے گیپ، وہاں پہ زیادہ چیزیں بہتر کنڈیشن میں ایز کمپیئر ٹو جو ہمیں سامنے ایک نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ چکنز گیم میں اوور پریشرز اینڈ اوور پلینگ آف ون آسپیکٹ جو ہے وہ بھی کبھی کبھی ڈینجرس ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ ایک ہی چیز سے فہد صاحب ڈرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے یہ مس کیلکولیشن کر دی ہے تو ایران کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ مس کیلکولیشن نہیں کریں گے. میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتا، دس از پیورلی مائی پرسنل ویو، کہ جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اگر اس میں ایران کو اس طرح کے رسپانسز جنریٹ کرتا تو شاید یہ جنگ پھر اب نہ ہوتی. اس سے امبولڈن ہوئے اس رسپانس کے بعد کہ یار یہ تو بالکل ہی سوسائٹی ختم ہو چکی ہے، ہم کیپیٹیشن کریں گے، یہ لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، 4-5 دن میں عوام سڑکوں پر آ جائیں گے اینڈ ہیئر وی گو وی ہیو اے نیو. یہ تو الٹا ہو گیا جی. بلکہ جو اسرائیل جس کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی، اس کا جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کا گریٹر اسرائیل کا جو وہ چیز ہے، اس کے آگے تو بہت بڑی دیوار کھڑی ہوگی. میں جنرل صاحب چاہوں گا، یہ جو دی اٹلانٹک ہے امریکی جریدہ، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ پینٹاگون جو ہے جو ٹرمپ کو تصویر دکھا رہا ہے وہ درست تصویر نہیں ہے، اور اس پہ جے ڈی وانس جو ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی کچھ مس کیلکولیشنز کر سکتا ہے، وہ پاسبلی کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ پینٹاگون سے جو چیزیں کوٹ ہوتی ہیں، اٹ از دی سینٹ کام جی. سینٹ کام کمانڈر جو ہوتا ہے، ان کا جو ورکنگ ملٹری پروسیجرز ہیں، سینٹ کام کمانڈر از ڈائریکٹلی رسپانسبل ٹو سیکرٹری آف وار اینڈ ڈائریکٹلی ٹو پریزیڈنٹ. انہی کے پلانز ہوتے ہیں، انہی کے، آف کورس پینٹاگون اس میں شامل ضرور ہوتا ہے. انٹیلیجنس نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے. ملٹری میں بھی تھوڑا سا ڈفرنس تھا کہ آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز آپ نے جو انسٹرومنٹ آف وار سے کرنے ہیں، ملٹری سے کرنے ہیں، وہ شاید 100% آپ اچیو نہ کر سکیں. لیکن یہ ٹرمپ کا اپنا فیصلہ تھا اور یہ اتنا ذاتی فیصلہ بھی نہیں تھا. آف کورس دیر آر فورسز جو امپلیمنٹ کروایا جنہوں نے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.